हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सईद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे सबसे पहले इमरान खान के बारे में, जिनके बारे में इतलात आ रही हैं कि उन्हें पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया, लेकिन हम आपको अंदर की खबर देंगे कि असल में बात क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के खारजा अमूर की और आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में दो अहम तरीन मुल्कों के सदूर आ रहे हैं, बल्कि एक सदर तो बड़ा ही अहम MOU बड़ी अहम मंसूबा लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में भारत का 77वां योम जमहूरिया वो मनाया गया, किस तरीके से मनाया गया, कौन कौन आया था उसमें, कौन नहीं आया था, वो सब कुछ आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज करें। मैचिंग जो है ना, वो कैप नहीं पहनी हुई, अगर वो भी पहन लेते तो अच्छा था। ये भी बड़ी अच्छी लग रही है। ये आपकी वजह से बाय द वे कैप जो है ना मेरी इसके साथ बड़ी मिल रही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में आपसे मैं प्रोग्राम के बाद कैप ले ही लूँ। कोई मसला और नहीं ये जो बाल है ना इस तरह के, वो मैं आपको दे दूँ, वो भी मैच कर रहे जी। हैं। ये मेरा वैसे मुझे अच्छे लगते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हो नहीं नहीं, रहे। आप यूँ एक्सचेंज कर लेते हैं, बाल आप कर देते हैं। ठीक है। तो क्या नहीं था जी? शाह जी, नई ताज़ी जो कल से बड़ा एक शोर शराबा है इमरान खान के हवाले से, और वो ये कि इमरान खान की शायद क्योंकि ये बात शुरू हुई जो शौकत खानम हस्पताल की तरफ से एक वो लगाया गया, जो इनको एक पर्टिकुलर जो आँखों की बीमारी के हवाले से बताया गया, जो शौकत खानम की ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बताया गया इमरान खान की ये आँखों की बीमारी के हवाले से, अगर तो वाकई ये जेन्युइन है तो इससे ये एक ख़तरनाक बीमारी है आँखों की। मेरी मुख्तलिफ जो है वो इस हवाले से जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि ये अगर इस तरह का वाकई जेन्युइनली है तो इसमें उनकी विज़न जाने का जो है ना वो ख़तरा है। तो विज़न अब जो है वो दोनों आँखों का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो ये आई स्ट्रोक है ये एक आँख की इनकी शिकायत है या दो की है। तो वो मतलब जो मेडिकल कंडीशन इनकी तरफ से शौकत खानम की तरफ से बताई जा रही है, अगर जेन्युइन है तो ये एक बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ सीरियस और संजीदा मामला है। दूसरा, ये जब शुरू हुआ शौकत खानम वाला तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गई। और वो ख़बरें गर्दिश ये हुई कि इमरान खान को जो है वो कोई यहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ पे उनका जो है वो चेकअप कराया गया, और ये सारा जो है वो इतना सीक्रेट रखा गया और सीक्रेसी इतनी ज़्यादा थी कि किसी को कानो कान ख़बर तक नहीं होने दी। ये जो है एक इस पे जो मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की कि कुछ मालूमात और वो ले सकूं। जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, अब सिक्योरिटी ज़राए से ये नहीं है कि वो जो सिविलियन जो सिक्योरिटी के हवाले से वो ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर उनसे ये पूछा गया कि ये कोई पिम्स में हाई प्रोफाइल कोई इस तरह का जो है वो हुआ है विज़िट सैटरडे की रात 24 ये जनवरी की रात को कोई 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ये कहा जा रहा है, जो पिम्स की तरफ से कुछ एक दो लोगों से बात हुई वो ये बता रहे हैं। अब इस पे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये वेरीफाइड और कंफर्म्ड इसलिए नहीं है कि जिस शख्स ने बताया है उन्होंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने भी एक दो और जो सीनियर स्टाफ वहाँ पे पिम्स के है उससे वो बात करके उन्होंने ये बताया कि कोई रात के 2 से लेकर 3:30 बजे तक पिम्स का जो ऑर्थोमोलॉजी है या जो ये आंखों का रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है उसको बंद किया गया सारा। उसकी तमाम तर जो लाइट्स थी वो गैलरीज़ की वो सारी कुछ वो स्विच ऑफ की गई, और उससे भी ज़्यादा जो है वो कैमरास और वो भी स्विच ऑफ किए गए सारे। फिर उसके बाद एक बड़ा जो है वो एक बड़ा कॉन्वाय या सिक्योरिटी, एक बड़ी टाइट सिक्योरिटी के साथ ये जो सारी चीज़ें थी ऑलरेडी जो है वो कुछ जो सिक्योरिटी हुकाम थे उन्होंने वो पहले ही वो कर लिए थे, और ये सारी जो चीज़ें थी रात को 2 से लेकर 3:30 बजे तक वो किया गया। और इसमें जो है ये भी बताया गया कि जो पिम्स की जो हॉस्पिटल और उसकी जो एंट्री गेट्स वगैरह थी वहाँ पे जो लोकल जो मकामी गार्ड हैं जो अस्पताल के उनको हटा के दूसरी जो हमारी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ले ली। और साथ साथ ये भी कि ये तमाम तर जो जब तक ये रहा 3:30 बजे तक किसी को उस साइड पे आने नहीं दिया, और ये बताया गया जो स्टाफ था पिम्स का कि ईडी साहब ने शायद कोई ईडी साहब का रूट है और उन्होंने दौरा करना है, तो इस वजह से ये सारा जो है वो मरीज़ों और उससे वो उसको विकेट करवाया गया।
تو یہ ایک سورس سے ہے جو کہ ویریفائی اور کنفرم نہیں ہوا، لیکن جو میرے پھر اس حوالے سے جو سیکیورٹی حکام ہے وہ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ ریلائی کروں گا کہ جو سیکیورٹی ذرائع اگر وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو بجائے اس کے کہ وہ، کیونکہ دوسرا جو پمس کے سورس ہیں وہ بھی کسی اور سیکنڈ سورس سے وہ بتا رہے ہیں، تو پرائمری سورس نہیں پرائمری ہے سورس جس نہیں نے ہے. خود دیکھا ہو. جی بالکل. تو یہ سیکنڈری سورس ہے. تو اس لیے میرا ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ، میں اگر یہ اس حوالے سے یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس کو ایسے رپورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا کسی سیکنڈری جو سورس کی انفارمیشن سے. جو پرائمری سورس جو سیکیورٹی والے ہیں وہ اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں. فخر، جو صاحب ہیں، بعض حکام ہیں جو کہ عمران خان کو ایس جیل میں بھی مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی موومنٹ. تو میری بھی کسی سے بات ہوئی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکالا گیا. یعنی کہ ظاہر ہے جو پولیس والے ہیں، جیل حکام ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں، باقی جو دوسرے حکام ہیں وہ تو ویسے ہیں نا وہاں پر. اصل ذمہ داری تو جیل کی اور پولیس کی ہے نا، اگر وہ لے کے آتے ہیں باہر. تو میری جو ادھر بات ہوئی ہے وہ آپ کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو نہیں لایا گیا. تو اس لیے میں آپ کی خبر پہ ٹرسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نہیں نکالا گیا. ہاں، وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اور عمران خان صاحب کا جیل کے اندر 3 دفعہ ایگزامینیشن جو ہے، جو متعلقہ ڈاکٹرز ہیں 3 دفعہ انہوں نے ان کو ایگزامن کیا ہے، اور جو بھی ٹریٹمنٹ ہے ان کی وہ ہو رہی ہے آنکھوں کے حوالے سے. تو یہ تو اس بات کی تصدیق ہے. دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہاسپٹل منتقل ہو گئے یا وہ ہاسپٹل لائے گئے تھے، وہ نہیں ہے. اچھا، اور فخر ایک اور بھی بات ہے، ہم جو اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہم نے ود دی پیسج آف ٹائم یہ دیکھا کہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں خالی 1-2 اہم شخصیات نہیں ہیں، بہت ساری اہم شخصیات ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، جن کو پبلک میں نہیں لایا جاتا. ایک صاحب ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، میں نام ان کا ابھی نہیں لیتا کیونکہ میں نے نام لیا تو وہ شور مچ جائے گا. میں 2004 کی علاقے بات بتا رہا ہوں. تو ان کو پاکستان کو ریکویسٹ کر کے امریکی حکام نے، CIA کے حکام نے ان سے پوچھ گچھ کی، ان سائنٹسٹ سے. یعنی کہ پاکستانی سائنٹسٹ تھے، نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، ان کو پاکستانی حکام لے کے گئے، US ایمبیسی لے کے گئے، وہاں پر CIA حکام ان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے. تو وہ جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر AQ خان کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں ایک اور بڑے اہم سائنسدان کی بات کر رہا ہوں. ان سے جب وہ پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ وہ افغانستان گئے تھے یا ان کا افغانستان سے کیا تعلق ہے، یا وہ کوئی ایٹم بم تو نہیں بنانا چاہتے، یا کچھ القاعدہ سے ان کا کوئی تعلق تو نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ جب یہ پوچھ گچھ وہ ان سے کر رہے تھے CIA کے حکام، تو وہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ گر گئے، ان کو دل کا دورہ پڑ گیا. اب وہ CIA کے جو امریکی CIA کے حکام ہیں، انہوں نے، وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. پھر وہ ان کو اٹھا کے فوری طور پہ پاکستانی حکام کے ساتھ انہوں نے بات کی تو انہیں پیمز لے کے آئے. اور یہاں پر یہ پھیل گیا کہ پتہ نہیں کوئی صدر پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم مشرف صاحب تھے، صدر کو تو نہیں لایا گیا، یا کوئی اور اہم شخصیت تو نہیں لائی گئی. اچھا، ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے نا، تو ایک اور صاحب تھے طارق عزیز صاحب، آپ کو یاد ہے جل مشرف کے سیکرٹری صاحب تھے، اور ابھی وفات پا چکے ہیں، خدا انہیں غریق کے رحمت کرے. تو مجھے پتہ چلا کہ طارق عزیز صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. اب رات کو لے جایا گیا، تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی ایک اہم خبر ہے. میں اس کی تصدیق کے لیے پیمز میں پہنچا، لیکن پیمز میں جب پہنچا تو غیر معمولی سیکیورٹی نہیں تھی. یعنی کہ طارق عزیز جو پریزیڈنٹ کے سیکرٹری ہیں، اگر وہ آئیں گے تو کچھ سیکیورٹی تو ہوگی. اچھا، میں وہاں پر گیا تو وہ ہماری ایک MNA ہے، آج کل وہ امریکہ میں ہوتی ہیں، وہ ان کے والد صاحب کا نام بھی طارق عزیز تھا. تو وہ مجھے نظر آ گئی، میں نام بھی لے دیتا ہوں، دنیا عزیز صاحبہ، بڑی اچھی MNA، انہوں نے بڑا اچھا یہاں پہ وقت گزارا ہے. بڑی، میں تو سچی بات ہے میں انہیں بڑا پسند کرتا تھا، ابھی بھی بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. تو وہ امریکہ میں آج کل. تو دنیا عزیز صاحبہ کے جو والد ہیں ان کا نام بھی طارق عزیز تھا، اور وہ ہاسپٹل میں تھے. اچھا، اور باہر یہ پھیل گئی بات کہ جی طارق عزیز صاحب وہ مشرف صاحب والے ہیں. تو میں دنیا عزیز صاحبہ سے ملا اور مجھے پتہ چلا وہ تو ان کے والد ہیں، اور مجھے ویسے بڑا دکھ بھی ہوا. میں نے پھر ان سے خیریت بھی دریافت کی اور پھر میں آ گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری اور ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے اور یہ بات پھیل جاتی ہے کہ
عمران خان آیا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو معلومات جو نہیں، اور خالی عمران خان ہی اہم نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں بالکل جو، لیکن میں اس خبر کے پیچھے ہوں کہ نہیں ایکچولی کون لایا کون گیا. ہے، میں بھی اس کوشش میں ہوں. تو کیونکہ دیکھیں شاہ جی، جو یہ معاملہ ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کی جو ہائی پروفائل جو کیسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان کو جو میڈیکل کا ہوتا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ سنگل ایک ڈاکٹر بھی دیکھنے کا، کیونکہ یہ بڑا رسکی ہوتا ہے، رسپانسبلٹی والا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کی جو VVIP جو شخصیات کی. تو وہ کوئی بھی ایک سنگل ڈاکٹر جو ہے نا، وہ اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کا جو چیک اپ ہے وہ کرنا رسک نہیں لیتا. بورڈ وہ بنتا ہے کوشش کرتا ہے کہ بورڈ بنے تاکہ ایک رسپانسبلٹی کسی ایک سنگل آؤٹ کسی شخص کے اوپر نہ ہو. تو بورڈ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پورا پروسیس اور پروسیجر ہوتا ہے. آپ چاہے جتنی بھی اس کو سیکریسی میں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کی بات، یہ اس سے میں شاید وہ متفق ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نہ ہو، کوئی اور ہائی پروفائل شخصیت ہو جس کی وجہ سے یہ پیمس میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کا وہ غیر معمولی وہ کیا گیا ہے سیکیورٹی اور وہ اس کے حوالے سے. لیکن عمران خان کے حوالے سے جو سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں ایٹ لیسٹ کہ وہ نہیں تھے. جی ایسے ہی. تو یہ ویسے فیک نیوز جو ہے وہ کافی حد تک پھیل گئی ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں کہ عمران اچھا، خان. میں خود آج جو ہے نا میرے مارکیٹ میں نا کافی عمران خان کے جاننے والے ہیں جو گھر کے قریب ہے، تو وہ پوچھتے ہیں، وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے نا عمران خان جو ہے وہ ان کو ہسپتال لائے گیا، ان کی صحت. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ تھا یہ. تو میں نے اس کے بعد ہی وہ کیا. تو وہ جو ایک ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی ایک ایک بچے تک خبر پہنچ چکی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بڑے نہیں، اور شدید فخر بیمار ہیں اور وہ ان کو ہاسپٹل لایا گیا. تو یہ ان کا جو انٹرنل کوئی نیٹ ورک ایسا بھی ہے کہ وہ ہر ایک بندے کو ان کی جو ہے جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، اچھا وہ فخر چیزیں بعض اوقات ہمیں صحافیوں کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن ان کو جو ہے وہ چیز چاہے وہ فیک نیوز ہی کیوں نہ ہو، وہ اچھا پہنچ فخر، جاتی ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو، جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یا وہ پرسنالٹیز جو پبلک میں بڑی پاپولر ہوتی ہیں، ایکٹرز ہو گئے، سپورٹس کی شخصیات ہو گئی، اور بھی مختلف وجوہات سے، تو جو ان کے فین ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی ان کی کیئر ہوتی ہے. اچھا، اور آج کا دور آپ کو پتہ فیک نیوز کا، کوئی کچھ بھی لکھ کے ڈال دے تو لوگ پھیل جاتی ہے. اور جو چاہنے والے ہیں، اچھا عمران خان سے آپ جو مرضی اختلاف کریں، اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی. نہیں بالکل ہے، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور لوگ ان سے بڑی دیوانہ وار محبت کرتے ہیں. یعنی کہ اور یہی باقی پارٹیوں کا بھی ہے، یعنی کہ بلاول سے بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، اسی طرح نواز شریف سے بہت سارے محبت کرتے ہیں، مریم سے بھی بہت سارے کرتے ہیں. تو یہ ہیں خان صاحب کی بھی ایک پھر ویلیو بھی ہے، وہ اس لیے کہ وہ جیل میں ہیں، ایک وکٹم ہوڈ کی بھی ایک وہ آتی ہے. تو وہ ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ہم پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہاسپٹل لایا گیا، یہ بات. اچھا یہ خبر بھی تو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا کے عام لوگ، صارفین، یوزرز وغیرہ کریں، یہ خبر بھی تو اس طرح کی صحافی پھیلاتے ہیں نا، یہ جھوٹی خبر ہو یا جو بھی. فخر اب میں اس بات پہ کیا کروں، ہمارے صحافت کے بعض لوگ بھی پارٹیاں بن چکے ہیں، کچھ نون لیگ کی پارٹی بن گئے ہوئے ہیں، کچھ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکے ہوئے ہیں، کچھ PTI کی پارٹی بن چکے ہوئے ہیں. اب وہ جو ٹرو جرنلزم ہے نا وہ دیکھا نہیں جاتا، یا ٹرو جرنلزم کی ویلیو کم ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ جو PTI کے ہیں وہ صرف PTI کے نیریٹو بیچنے والوں کو دیکھتے ہیں، جو نون لیگ کے ہیں وہ نون لیگ کا نیریٹو بیچنے والوں کو، اور جو فوج کے ہیں وہ سارے فوج کا نیریٹو دیکھنے والوں کو. لیکن مجھے اس بات پہ فخر، آپ کو بھی اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ سارے ویوز دیتے ہیں. دیکھیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بالکل ایکوریٹ بات ہو، اور ہم نے بعض ایسی باتیں کی ہیں جن کا ہم کریڈٹ لیتے ہیں. لوگوں نے پوری کیمپین بھی آپ کو پتہ چلا ہے، وہ صدر زرداری کو اٹھائے جانے کی ہم نے خبر دی تھی کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور پورا پروگرام ہے وہ آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے، اور ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھی بات، ہم نے غلط بات نہیں. اور کبھی ہم سے اگر کبھی غلطی کوتاہی ہوئی تو ہم نے پبلکلی مانا بھی کہ یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے. شاہ جی ہوتا ہی ہے، سوری، یہ جو بیسک ایک پرنسپلز ہوتے ہیں، جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں صحافت کے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حوالے سے خبر دیں تو دوسرے فریق کا موقف لینا لازمی ہے. جی ہاں. اور ویریفیکیشن جو ہے نا وہ یہ تو ایک پہلا ہی مطلب اس تب تک تو آپ خبر کو وہ دے ہی نہیں سکتے. اب یہ دوسری بات ہے کہ یہ جو انفارمیشن آپ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اوبویسلی کسی کے حق میں جاری ہوتی ہے اور کسی کے خلاف جاری ہوتی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ جو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں اس کے اگر خلاف ہے تو یہ اس کے مخالف اس کا جو ہے وہ سوچ والا بندہ ہے. لیکن جو آپ کی خبر خلاف ہے کسی کے یا حق میں ہے، لیکن بیسک اور جو فنڈامنٹل پرنسپلز کوئی آپ فالو نہیں کرتے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ صحافت نہیں ہے. فخر اسی حوالے سے میں جو تیسرے نمبر پہ خبر ڈسکس کرنی تھی، ہم نے وہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ریلیونٹ ہے. بالکل.
اسلام آباد میں 26 جنوری کو یہاں پہ مقامی ہوٹل میں بھارت کا یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے منایا گیا. اس وقت پاکستان میں جو بھارت کا ہائی کمیشن ہے اس میں 3 بھارتی اہلکار موجود ہیں. صرف 3؟ صرف 3. 2 خواتین ہیں, گیتکا واستف صاحبہ جو کہ چارج ڈی افیئر ہیں, نازم یہ منیمم انہوں نے کر دیا تھا نا, پاکستان نے بھی اور انہوں نے بھی یہ شاید. اچھا, گیتکا واستف ہیں جو کہ چارج ڈی افیئر ہیں, نازم الامور ہیں, خاتون ہیں, بڑی رسپیکٹڈ اور بڑی ایک, میں تو انہیں ایز اے ڈپلومیٹ کے طور پہ کہوں گا کہ بڑی انٹیلیجنٹ ڈپلومیٹ ہیں. دوسرے نمبر پر دیپتی ہیں جو ان کی ہیڈ آف پولیٹیکل ونگ ہے, یہ بھی خاتون ہیں. اور تیسرے نمبر پر نتیش کمار ہیں, ان کے ویزا کونسلر. اچھا, یہ ٹوٹل 3 بندے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں بھارت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بھارت کی ایمبیسی چلا رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو ادھر ہیں وہ بھی منیمم 3 رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہاں پہ تقریب کی تھی, اور تقریب میں انہوں نے مختلف ایمبیسڈرز کو بلایا تھا. ترکمانستان کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ آج کل جو ڈپلومیٹک کور کے وہ سربراہ ہیں, ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا. رمیش کمار اور ایک اور ہیں صاحب جو کہ پوجنی, میں نام ان کا بھول رہا ہوں. یہ پارلیمنٹیرین 2 پارلیمنٹیرین آئے تھے, ایک پیپلز پارٹی کے, ایک نون لیگ کے تھے. وہ ایم این ایز ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ آئے تھے. مختلف ایمبیسیز کے سفراء تھے. میں نے بنگلہ دیش کے جو سفیر ہیں اقبال حسین صاحب, ان کو دیکھا ہے. اچھا, وہ بھی گئے ہوئے تھے؟ جی وہ تھے. وہ بلکہ کیک کاٹنے والوں میں, کیک جو کاٹا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کونے پہ وہ نظر آتے ہیں اقبال حسین صاحب. اور مختلف سفراء تھے وہاں پہ, تقریباً 1 درجن کے قریب سفراء وہاں پر موجود. مطلب صرف ڈپلومیٹس اور یہ 2 ایک جو ہے وہ تھے اس میں پارلیمنٹیرین, اور کوئی اتنا اور کوئی پاکستانی ہائی پروفائل وہ نہیں تھا ہوتا ہی ہے پاکستانی. کہ جب بھی کسی ملک کا سفارت خانہ یا ہائی کمیشن کوئی فنکشن کرتا ہے تو جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کے وزیر کو بلایا جاتا ہے یا ان کے اعلیٰ عہدیدار کو بلایا جاتا ہے, تو اس میں چیف گیسٹ کوئی نہیں تھا. اچھا. دوسری جو بات تھی کہ جو گیتکا واستف صاحبہ ہیں رسپیکٹڈ, انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی. البتہ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہندوستان کی جو کامیابیاں ہیں یا اکنامک اچیومنٹس وغیرہ ہیں ان کے اوپر وہ ضرور دکھائی گئی. تو یہ صورتحال ہے. اب مجھے کسی نے بتایا, چونکہ وہ خبر کی تصدیق کی ہم بات کر رہے تھے, کہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی تقریب میں موجود تھے. مجھے کسی بڑے ذمہ دار بندے نے بتایا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی خبر بن جائے گی کہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر, ریٹائرڈ جرنیل اور بڑی اہم, اس کو بھی بلایا گیا. کس دور کے؟ موجودہ دور کے؟ ریسنٹ پاسٹ کے. اب نام لینا اچھی بات نہیں کیونکہ وہ نہیں, ریسنٹ پاسٹ میں تو آتا ہے کہ مطلب 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پہلے, 5-6 سال پرانے ہیں, لیکن وہ بڑے اہم ہیں. آج بھی وہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور بڑے رسپیکٹڈ ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ان سے پوچھ لوں, کیونکہ ان کا نام اگر ہم یہ چلائیں کہ جی ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہندوستان کے ہائی کمیشن کے سفارت خانے میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے. اسد درانی صاحب جاتے رہے, ISI کے فارمر چیف ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایک بندہ, یہ اسد درانی کی بات نہیں میں کر رہا, را کے چیف کے ساتھ کتاب ہی لکھ دی تھی جنہوں نے را کے چیف, اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی کتاب لکھی تھی, کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. بڑا ایک نیریٹو ان کے بارے میں غلط پھیلایا گیا کہ بہت اچھا کام کیا تھا, اور یہ کلیبریشن ہونا چاہیے. تعلیم کے میدان میں ہمارے جو دونوں جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کو آپس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے. ہیلتھ کے جو منسٹرز ہیں, پھر کلائمیٹ چینج کے, یہ کوئی بری بات نہیں اور کلیبریشن ہونا چاہیے. وہ جنرل صاحب کا آیا کوئی پھر میسج؟ اچھا, وہ میں نے پھر جنرل صاحب کو میسج کیا, بڑی مہربانی جنرل صاحب کی. انہوں نے مجھے کہا کہ ایسی بات نہیں, مجھے نہیں انوائٹ کیا گیا تھا, میں یہی کہہ سکتا ہوں, اس کے علاوہ میں اور کیا کہوں, ظاہر چھپ کے تو نہیں جا سکتا. پھر مجھے کچھ اور لوگوں سے بھی میں نے بات کی تو وہ جنرل صاحب نہیں تھے. تو خیر ہندوستان کا ریپبلک ڈے ہوا جو کہ پاکستان میں ہوا, اچھی بات ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ چونکہ دونوں ملکوں کی وہ قربت نہیں رہی, تو اب وہ جو ہے آؤ بھگت بھی نہیں ہو رہی انفارچونیٹلی. پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہندوستان میں ہیں وہ بھی بڑا ٹف کام کر رہے ہیں, وہ بھی بڑے, ظاہر ہے وہاں جو انوائرمنٹ ٹف ٹائم دیا بھی گیا تھا. وہ خاص طور پہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا وہ جیوتی ملہوترا والا. فخر یہ دونوں طرف ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں, چونکہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے نا, یہ وہ کرتے ہیں تو پھر ہم جواب دیتے ہیں, ہم کریں تو وہ جواب دیتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے یہ
چونچ لڑاتے رہتے ہیں، یہ بند ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں کب ہوگا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں نے وہ اس کو فالو ہی نہیں کیا. وہ حالانکہ وہ جو بیچاری جیوتی ملہوترا تھی اچھا وہ جو خاتون تھی، ہاں جی، جو پاکستان میں آئی جو تھی، پاکستان آئی تھی، تو ان کو انہوں نے اٹیچ کر دیا تھا کہ پاکستان کا وہاں سے جو انفارمیشن کا وہ تھا کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں اس کے جو ہے وہ رابطہ نمبر اور فون نمبر اور یہ سارا کچھ ملا تھا، تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف جو ہے وہ سیڈیشن والے جو چارجز لگائے تھے. تو ویسے اس فالو کریے گا اس کو. ہاں نہیں وہ میں فالو انڈین میڈیا کو کرتا رہتا ہوں. اس پہ پھر انہوں نے کوئی فالو اپ ہی نہیں دیا، کیونکہ جو انہوں نے چارج شیٹ دی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی سیریس قسم کے الزامات نہیں لگائے گئے تھے یا وہ ثابت نہیں ہوئے تھے. تو آپ لیکن یہ بھی اس کے دیکھیں نا، باوجود آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس بیچاری کا جو ایک پورا کریئر، اس کی لائف، اس کا سب کچھ انہوں نے وہ داؤ پہ لگا دیا تھا صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک پاکستان کی جو ایمبیسی کا ایک فنکشن تھا. حالانکہ وہ اس نے یوٹیوب کے اوپر اپنا وہ آن دا ریکارڈ وہ سب لوگوں کے تاثرات، فخر کیونکہ ویسے یوٹیوبرز جو ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح کا. میں فخر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو یہ والا فنکشن ہوا ریپبلک ڈے، اس میں کئی ایسے جو ہمارے یوٹیوب کے یا ایک دو جرنلسٹ ایسے بھی تھے جو وہاں پہ دیکھے گئے، جو کہ وہاں پر تقریب میں موجود تھے. یہ کوئی بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پہ ڈسٹرسٹ ہے، اور ہم ایک دوسرے کی تقریب میں جانے والے لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں، ہوتے بھی ہیں جن کو وہ جو آپ جسے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کی جو ایجنسیاں ہیں پاکستان کی اور ہندوستان کی، وہ کیچ کرتی ہیں نا کہ ہمارے لیے کام کریں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھی تو وہ ایک ہے سلسلہ. لیکن موسٹلی دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کیئرفل رہتے ہیں. اب میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، مجھے جب پہلی دفعہ ہندوستان کے ڈپلومیٹ ملے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے 2023 میں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی مل لیں. اور میں نے کہا پبلک کسی اسپیس پہ ملے، میں نہیں آ سکتا. پھر بعد میں ان کی کچھ تقاریب میں بھی گیا، پھر میں بعد میں فارن آفس کور کرنے لگ پڑا ڈپلومیٹس کو. تو جو ملنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ میں جب بھی ملا یا جب بھی ان کی تقریب میں گیا تو میں بڑا کیئرفل رہا، کیونکہ ہمارے ہاں جو جرنلزم ہم کر رہے ہیں، ہم سب پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اوپر زیادہ مانیٹر ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کریں جس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے یا کوئی ہمارے ملک والا ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھے. اب میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اور سیم گوز ٹو دیم. ان کے جو جرنلسٹ بھی آتے ہیں پاکستان کے ہائی کمیشن میں، وہ بھی بڑے کیئرفل ہوتے ہیں. شاہ جی وہ آپ کی بات ساری ٹھیک ہوگی، لیکن جو اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، اس میں ہاسٹیلٹیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا، ہمارا میڈیا بہت زیادہ پروفیشنلی کام کرتا ہے. کبھی میڈیا پہ ہمارے ہاں اس طرح سے کسی کا جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. وہ اس بیچاری وہ جو جیوتی ملہوترا تھی، جب اس کا معاملہ ہوا تو جس طرح سے ہاسٹیلٹی ان کے انڈین میڈیا نے دکھائی، اور اس طرح کے ہر انسیڈنٹ کے اوپر جو عام سا ایک بندہ کے بھی اگر کوئی وہ کر دیتے ہیں، تو جیسے انڈین میڈیا ان کو غداری اور اس کا وہ کرتا ہے، تو یہ بڑا جو ہے ان کی طرف جنگوئزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کے خاص طور پہ میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ہے. یہ بات ہماری ان کی میڈیا بھی سن رہا ہوگا، اور ان کے میڈیا کی جو کریڈیبلٹی کے اوپر ایک ڈنٹ ضرور لگا ہے. اور اس بات کا اظہار میں نہیں کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے، وہ خود ان کے اندر سے آوازیں آئی ہیں. بہت سارے لوگ، پروین سوامی اور کچھ لوگ، کرن تھاپر اور بھی بہت سارے لوگ، یہ چیزیں آئی ہیں وہاں پہ سوشل لیکن وہ سوسائٹی میں بھی اسی طرح ہی ہے، Let ان میں us see. نیشنلزم اور جنگوئزم باہر نہیں نکلتی. جی جی بہرحال شاہ جی یہ بتائیں کہ ایک ہائی پروفائل وزٹ ہونا ہے قزاقستان کے صدر کا بھی، آپ نے کل پرسوں انٹرویو بھی کیا کل جو ان کے سفیر کا، تو کیا کوئی میجر پروجیکٹس کوئی پاکستان کے حوالے سے آ رہے ہیں، اور جو اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ فخر قزاقستان کے جو صدر ہیں قاسم جومروٹ، وہ 3 اور 4 فیبروری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور بڑے غیر معمولی پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. میں نے ان کے سفیر صاحب کو یہاں پہ دعوت دی تھی، وہ آئے تھے، ان کا انٹرویو ہم نے کیا اور بڑے لوگوں نے دیکھا، حالانکہ وہ انگریزی میں چلا، میں نے اوپننگ اردو میں دی تھی، تھا انگریزی میں انٹرویو. جو سب سے بڑی بات ہے فخر، وہ ایک ایسا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی، جس میں پاکستان کا فخر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. اور پاکستان کو اگر وہ پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے تو ہر سال میں کم سے کم 14 ارب ڈالر کی تجارت کا فائدہ ہوگا پاکستان کو. اچھا 14 ارب ڈالر کی. اور یہ جو قرضے شرضے سارے ختم ہو جائیں گے، نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے، اور بھی بہت سارے بزنس چلے گا، بزنس بھی آگے بڑھے گا. فخر منصوبہ کیا ہے؟ وہ
कज़ाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान से होता हुआ चमन के बॉर्डर तक एक रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं अपने पैसों से, अच्छा अपने पैसों से। और फ़खर वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के पैसे नहीं चाहिए, वो कहते हैं हमने अफ़गानिस्तान से भी बात कर ली है, अफ़गानिस्तान भी राज़ी है, तुर्कमेनिस्तान भी राज़ी है। ये जो रेल की पटड़ी है ये 687 किलोमीटर लंबी है, 687। वो कहते हैं कि अगर अभी हम इस रेल की पटड़ी के ऊपर काम करें तो हमें कम से कम 3 साल लगेंगे वो रेल पटड़ी बनाते हुए। जब चमन में आ जाएगी तो चमन में इंफ्रास्ट्रक्चर रेल का पहले से मौजूद है, वो चमन से आगे जाएगी गवादर तक, कराची तक। वो ग्वादर भी जा सकती है, कराची तक वो जाएगी। तो कहते हैं हमने ग्वादर को काउंट नहीं किया, कराची को काउंट किया। तो अगर हम कराची को काउंट करते हैं तो कराची की असेसमेंट इनकी ये है कि 14 अरब डॉलर सिर्फ एक मुल्क के साथ तजारत में पाकिस्तान अच्छा फ़ायदा उठाएगा। सिर्फ वो कज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान जो तजारत करेगा वो अलग है, बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो करेंगी जो अफ़गानिस्तान में जाएगी वो अलग है। और ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। फिर मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा जी ये कैसे, क्या पाकिस्तान के हुकाम राज़ी हैं? उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, बड़े डिलीवरी और फोकस्ड काम करते हैं। बड़ी तारीफ़ कर रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। और फिर वो बता रहे थे कि अभी आपको कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पर गए हुए थे। तो उन्होंने, कज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने बताया कि हमने ये जो मंसूबा है ये जनरल आसिम मुनीर को भी बताया है, ही हैज़ आल्सो एग्रीड। अच्छा, तो हमें अगर कोई होप नज़र आती है ना, वो मुझे कज़ाकिस्तान के सफ़ीर साहब ने जो बात बताई है उससे नज़र आती है। और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए, गर्म पानियों पे आने का ख्वाब था सेंट्रल एशियन सोवियत यूनियन का, यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया का, जब रशिया इकट्ठा होता था, ये 9 रियासतें नहीं बनी थी, उसका ख्वाब था। उसके लिए पूरी सर्द जंग हुई। आपको पता है अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में रशिया के खिलाफ जंग की। तो वो ख्वाब उस वक्त नहीं पूरा हुआ, ये ख्वाब अब पूरा हो सकता है, ये पाकिस्तान के भी फ़ायदे में। तो एक तो ये है। दूसरा, उज़्बेकिस्तान के सदर वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं 5-6 फरवरी को आगे। अच्छा, उनका दौरा है 2 दिन का, वो भी ज़ाहिर डिप्लोमेटिकली बड़ा अहम दौरा है। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट नहीं है। ये वाकई जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं रेलवे वाला, ये तो गेम चेंजर है। ख़ासतौर पे जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन स्टेट्स की, ये एक दफ़ा हो जाए तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में इसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़खर जो मैप अगर देखें ना, उसमें एक इलाका आता है तरकंडी वगैरह, तरकंडी, ये कज़ाकिस्तान से आगे अगर आए तो वहाँ से ये रेल जो है ना वहाँ तक बनी हुई है रेल। अच्छा, तो आगे से 687 किलोमीटर अगर ये बन जाती है तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इसको पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इसको ज़रूर प्रोजेक्ट भी करें और गवर्नमेंट पे भी ज़ोर डालें। इसके लिए ये जो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद किया हुआ है ना, वो भी खोलना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान से दोबारा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के बाद चीज़ें बेहतर करनी होंगी। और अफ़गानिस्तान को भी पता लग गया, देखें अफ़गानिस्तान का जो मसला है, अगर पैसे अफ़गानिस्तान को भी मिले, अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान को भी पैसों का मसला है और कज़ाकिस्तान और बाकी मुल्कों को भी हो, तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल में शानदार मौका है। बिल्कुल। यूरोप में जाएं, एक मुल्क में हम बैठते हैं तो हम बैठ के बाकी सारे यूरोपीय मुल्क में जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये क्यों नहीं हो सकता ये यहाँ पर? हम क्यों नहीं साउथ एशिया को और इस सारे खित्ते को आपस में जोड़ सकते? बिल्कुल मुत्तफ़िक। तो लेट्स हैव गुड होप कि हमारा हिंदुस्तान के साथ भी बॉर्डर्स खुलें, ईरान के साथ भी बॉर्डर्स खुलें, अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर्स खुलें, तजारत हो, चीज़ें सस्ती हों। आपको पता है ना, हिंदुस्तान ने अभी यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहदा कर लिया, मदर ऑफ ऑल डील की है, मदर ऑफ ऑल डील्स। उसमें हिंदुस्तान को कितना फ़ायदा होगा आप सोच सकते हैं, यूरोप को कितना फ़ायदा होगा आप सोच। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? हमने खाली डिफेंस के मुआहदे ही करने हैं। अच्छा शाह जी, उस पे वैसे वो जो यूरोपियन और इसका मुआहदा है ना, वो उसके ऊपर काफ़ी चैलेंजेस भी आएंगे। ये जो बता रहे हैं ना, इंडिया की कोई ट्रेड है $76 बिलियन की जो यूरोपियन ममालिक, ये जो 27 ममालिक हैं उनके साथ, और उसके अगेंस्ट जो यूरोपियन यूनियन है वो 61 बिलियन की है, यानी कोई 14-15 अरब डॉलर का भारत सरप्लस में है।
لیکن اس پہ جو کل امریکہ کی طرف سے ریئیکشن آیا نا وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ہی میننگ فل ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. یہ انتہائی ان کے جو سیکٹری ہیں ٹریجری کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتہائی بے وقوفانہ, مطلب یہ وہ ڈپلومیٹک تو وہ لینگویج اب رکھتے ہی نہیں ہے نا امریکی, کہ یہ ایک سٹیپ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پہلے بھی روس سے سستا تیل لے کے ریفائن کر کے یورپینز کو بیچ رہا تھا, انڈائریکٹلی روس کو جو ہے وہ فائنینس کر رہا تھا یوکرین وار میں. اب یہ جو انہوں نے وہ ڈیل کر رہے ہیں, یہ تو یورپین خود جو ہے وہ اپنے خلاف جو ہے وہ روس کی فنڈنگ کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ اس میں یہ جو ڈیل آئی ہے, اب اس میں مشینری بھی ہے, اس میں آئل جو پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہیں, اس میں جو دیگر چیزیں بھی ہیں. گو کہ مودی نے اپنے طور کے اوپر جو ہے نا اس نے اپنے فارمرز کو اپنی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اور اس کو انہوں نے ڈیری ٹچ پروڈکٹس وغیرہ نہیں وہ نہیں کیا, الاؤ کیا. تو یہ مطلب مودی نے بڑا ایک سمارٹلی وہ پلے کیا ہے. وہی چیزیں جو ہے وہ باہر بھیجے گا جس میں رشیا سے آئل بھی شامل ہے. تو یہ امریکہ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ جو ریئیکشن ہے نا وہ بڑا میننگ فل ہے. فخر بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, جن کو ہم ظاہر ہے ایک اچھی نظر سے پاکستان میں بیٹھ کے نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کی یہ پولیٹیکل سکسیس ہے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے کہ یورپی منڈیوں کو آپس میں کھول رہے ہیں. اور کتنے افسوس کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت جب بھارت یورپی یونین کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یورپی یونین پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یورپی یونین پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کو ریویو کر رہی ہے. جولائی میں اس کا غالباً فیصلہ ہونا ہے. اور وہ یورپی یونین کے لوگ پاکستان پہ بڑے سخت ناراض ہوئے ہیں. پتہ ہے کس بات پہ؟ ناروے والا جو نہیں, پاکستان پہ فخر اس لیے ناراض ہوئے ہیں کہ یہ جو ایمان مزاری کو اور ہادی علی چٹھا کو آپ نے گرفتار کیا ہے, صرف ٹویٹس کرنے کے اوپر گرفتار کر لیا ہے, اور آپ نے ایسے قوانین بنائے ہیں جن کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں, جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر بہت بڑا ایک سوال ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری توہین کی ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ مشن بھی یہاں پر آیا ہوا تھا. تو ایک طرف ہمارے سٹیٹس کو ریویو کرنے کا سوچا جا رہا ہے. سٹیٹس کیا, عام آدمی کو پتہ نہیں کہ جی ایس پی پلس وہ فیسلٹی ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ چیکس نہیں ہوتے, اور ہمارا جو سامان پاکستان میں بنتا ہے وہ یورپی منڈیوں میں چلا جاتا ہے, ایگزمپشنز دی جاتی ہیں, جو ڈیوٹیز کی ایگزمپشنز دی. اور اگر وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لے تو ہمارا تو مال ہی نہیں پہنچے گا یورپی منڈیوں میں. تو نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو نقصان. ایک چیز جو ہے نا وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا یورپین یونین والی, دیکھیں اس ٹائم دونوں کی ضرورت ہے, یورپین یونین کو بھی اور بھارت کو بھی. وہ اس لیے کہ کیونکہ امریکہ کی طرف سے جو یورپ کے اوپر جو ٹیرف لگائے جا رہے ہیں, پھر اسی طرح بھارت کے اوپر جو امریکہ کی طرف سے جو ٹیرف لگائے جا رہے ہیں, تو یہ دونوں کی یہ پچھلے 20 سال سے یہ کوشش کر رہے تھے. اب دونوں کو ریئلائز ہوا ہے کہ وہ جو چائنا فیکٹر ہے وہ اس کی وجہ سے یہ ایک سیکنڈ جو بگیسٹ جو ہے وہ ایک اپرچونیٹی ہے دونوں یورپ کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی. کیونکہ 25% جو انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو وہ جی ڈی پی کا وہ اس کی یہ ٹریڈ کے اوپر, کیونکہ 2 ارب لوگ جو ہے وہ اس ٹریڈ ڈیل سے وہ ہوں گے, 1.5 ارب جو ہے وہ بھارت کا اور جو 50 کروڑ ٹوٹل یورپین اور اس کا جو ہے وہ مستفیض ہوں گے. تو یہ اس وجہ سے وہ ان کی ضرورت تھی, وہ اس وجہ سے بھی وہ کیا. خیر ہے, ضرورت صحیح ہوتا ہے نا. تو فخر یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.